अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा अली साहब, हमने देखा कि हालिया दिनों में खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कुछ कन्वेंशन वगैरह भी हुए। अगर ये कहा जाए कि शायद पाकिस्तान का वाहिद वो एरिया है जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमें मुतहरिक नज़र आ रही है ग्राउंड के ऊपर, तो इसकी क्या वजह है? दूसरे सूबों में आप लोग क्यों नहीं इतने मुतहरिक नज़र आ रहे जितने आप खैबर पख्तूनख्वा में नज़र आ रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारिक अला सय्यिदना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। सबसे पहले तो आपकी इजाज़त से फ़लस्तीन पे एक बात करता हूँ और उसके बाद आपके सवाल की तरफ भी कि फ़लस्तीन में जुल्म रोज़ बरोज़ जो है वो बढ़ता जा रहा है और इसराइल जितना उधर खून बहा रहा है। तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए एक सवाल है, इस नाजुक लम्हे पे हम सब ने मुत्तहिद रहना है और हम सब की तरफ से पूरी उम्मत मुस्लिमा, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से बिलखुसूस गजा फ़लस्तीन, उन सबको एक मैसेज आना चाहिए कि इस मुश्किल की घड़ी में आप अकेले नहीं हैं और हम किसी भी सूरत में उस उसूली मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे जो कायद आज़म का था इसराइल के बारे में। जो शकूक शुबात फैलाए जा रहे हैं, बिल्कुल हम उनसे एग्री नहीं करते। किसी टू स्टेट सोल्यूशन के हक़ में न हम हैं, न तहरीक इंसाफ है, न पूरी कौम है। हम सिर्फ एक बात को जानते हैं, वह कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बानी पाकिस्तान ने जो फरमाया था कि इसराइल यूरोप की नाजायज़ औलाद है और फ़लस्तीन का मसला फ़लस्तीनियों की मर्ज़ी के मुताबिक ही हल होगा, तभी हम कबूल करेंगे। और देखें, ये इसी तरह के जो सिलसिले हैं। अब अगर हम अपने मुल्क की बात करें तो अल्लाह के करम से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क की सबसे बड़ी जमात है और हर जगह मौजूद है। सिर्फ इतना फ़र्क है, आपने चूँकि स्पेसिफिकली खैबर पख्तूनख्वा का पूछा और आज पंजाब में हमारे वकील शेर अफजल मरवत साहब रहनुमा भी हैं तहरीक इंसाफ के, जिस तरह वो गिरफ्तार हुए हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि पंजाब में लोग नहीं हैं या पंजाब में शायद क्रेज यहाँ से भी ज़्यादा हो, लेकिन बहुत से हमारे पार्लियामेंटेरियंस जो हैं खैबर पख्तूनख्वा में, वो किसी ना किसी सूरत में ग्राउंड्स पे मौजूद रहे। पंजाब में बदकिस्मती से कुछ लोग जो है वो जाने से गैप भी पैदा हुआ और क्रैक डाउन भी पंजाब में खैबर पख्तूनख्वा की निस्बत जो है काफी ज्यादा हुआ है। अदरवाइज जैसे ही थोड़ा सी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आप देखेंगे जितना लाहौर में क्रेज है, मैं तो ज़ाहिर है तो लाहौर का हमें पता है, तो किसी सूरत में लाहौर जो है वो पेशावर से पीछे नहीं रहेगा इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, शेर अफजल मरवत साहब का आपने जिक्र किया, खैबर पख्तूनख्वा में वो काफ़ी हमें मुतहरिक नज़र आए, मुख्तलिफ जगहों पे नज़र आए। आप हमें उनके साथ या आप और दीगर जो सीनियर लोग हैं, जो जाने माने चेहरे हैं, जिनको आवाम पहचानती है, उस तरह सामने नज़र नहीं आ रहे, उसकी कोई ख़ास वजह है? पार्टी की कोई हिकमत अमली है? नहीं, एक तो कुछ केसेस वगैरह के इश्यूज भी हैं, इसलिए बहुत सी लीडरशिप हमारी जो है वो अभी इलेक्शन से पहले अपने आप को एक्स्ट्रा रिस्क में नहीं डालना चाहते कि ऐसा ना हो कि इलेक्शन के लिए फिर आपके पास आपके कैंडिडेट्स ही ना हो। और आपने देखा होगा कि अभी भी पकड़ दकड़ खैबर पख्तूनख्वा में भी जारी है। हमारे साबिका स्पीकर असद कैसर साहब जो हैं वो जेल में है अभी तक 3 MPO में, और आज मुजाहिद खान साहब की रिलीज हुई है सदर मर्दान की। होपफुली उनको दोबारा अरेस्ट नहीं किया जाएगा। उनको बड़े ही बूदे किस्म के चार्जेस में पूरा खैबर पख्तूनख्वा, लेकिन पूरा मर्दान और बिलखुसूस पार्लियामेंट हाउस जानता है कि आदमी कितना ईमानदार है, और उस पे ऐसे चार्जेस लगाए करप्शन के कि इंसान को कहते हुए भी शर्म आती है। मुझे इन्हीं के ही इज बीन विद मी इन पार्लियामेंट सिंस 2013 से पार्लियामेंट में है, और जब अजान की आवाज आती थी वो खान साहब की मीटिंग और कौमी असम्बली का इजलास छोड़ के मस्जिद में होते थे, और उसको ऐसे अजीब किस्म के चार्जेस। तो ऐसी सूरत हाल में फैसला ये किया गया कि मरवत साहब को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली, और लोकल लेवल पे हमारे जो MPA के कैंडिडेट या MNA के कैंडिडेट जिन पे उस तरह की सिचुएशन नहीं थी वो निकले। इंशाल्लाह पूरे मुल्क में हम निकलेंगे, थोड़ा इलेक्शन का शेड्यूल आ जाए, लेकिन अभी जो एक सूरत हाल और डिवेलप हुई है लाहौर में, वो भी थोड़ी सी अब फिक्र अंगेज है कि ऐसा ना हो कि कोई भी बहाना बना के तो इलेक्शन को डिले करने की कोशिश की जाए। मैं यहाँ से जरूर इस बात की वजाहत करना चाहता हूँ। कल मेरे से पूछा गया, और आप शायद ये सवाल करेंगी तो मैं मुनासिब होगा खुद ही उसका जवाब दे। कल मेरे से डॉन न्यूज पे भी सवाल हुआ, और आपका भी अहम प्रोग्राम है, इसमें मैं अर्ज करूंगा कि हमारे हल्के बंदियों में बहुत ज्यादा छेड़छाड़ की गई है, बहुत ज्यादा प्री पोल रिगिंग उसको कह लें, जो भी आप उसको नाम ले दें, कुछ भी हो, चाहे जो भी हो,
تحریک انصاف ایک نقطے پہ کھڑی ہے کہ آپ نے جو بھی حلقہ بندی میں نقصان کیا ہے اس کے خلاف ہم ہیں، اس کے خلاف ہم نے آواز بھی اٹھائی ہے، اور بھی جو حرکات و سکنات کی جا رہی ہیں، لیکن الیکشن کی ڈیلے کے ہم حق میں نہیں ہیں، چاہے کچھ بھی ہو الیکشن ڈیلے نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، یہ جو آروز کا معاملہ ہے، آپ کی جماعت نے لاہور ہائی کورٹ میں اس کے حوالے سے اپیل کی کہ جناب یہ آروز تبدیل کیے جائیں، جوڈیشری سے آروز لائے جائیں، ریٹرننگ آفیسر، اس پہ بھی یہ الزام لگ رہا ہے کہ اس آخری موقع کے اوپر یہ چیز سامنے لا کے یہ نہ ہو کہ اس کی وجہ سے انتخابات جو ہیں وہ التوا کا شکار ہو جائیں۔ ہاں، یہ اہم نقطہ ہے، کیونکہ ایک طرف تو یہ ایشو ایسا ہے کہ جو انتظامیہ ہے جس طرح پاکستان تحریک انصاف کے خلاف یوز ہوئی ہے، اور صرف 9 مئی کے بعد نہیں، 9 مئی سے پہلے بھی آپ دیکھ لیں جس طرح جناب عمران خان صاحب پہ کیسز بنے، ہماری بہت سی لیڈرشپ پہ بنے، ہم سب کے، میرے خلاف، ہمارے اور ساتھیوں کے خلاف جس طرح کیسز جو ہے وہ بنائے گئے، لیکن پھر 9 مئی کے بعد تو بالخصوص بہت ہی زیادہ آن سلاٹ ہوا ہے، اور صرف پنجاب میں نہیں ہوا، آپ نے کراچی دیکھا ہوگا، سندھ میں دیکھا ہوگا، بلوچستان میں دیکھا ہوگا، اور خیبر پختونخوا میں بھی آپ نے دیکھ لیا۔ تو اس صورتحال میں ہماری جماعت سمجھتی ہے کہ کسی نہ کسی حد تک اگر آروز کو جوڈیشری سے لیا جائے، جو ماضی میں لیے گئے، آپ کو یاد ہوگا کہ 2013 میں اور 18 میں جوڈیشری سے آروز وغیرہ آئے تھے، تو اس زمانے میں وہاں بھی اعتراض اٹھے تھے، لیکن بہرحال اس سے کم۔ تو ان حالات میں تحریک انصاف سمجھتی ہے کہ اگر جوڈیشری سے آروز آئیں تو نسبتاً زیادہ اعتماد ہوگا سب کو، کیونکہ ایگزیکٹو کی کارکردگی آپ کے سامنے ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور چیز ہے کہ آبویسلی حلقہ بندیوں کا آپ نے ذکر کیا، ووٹر لسٹوں کا ذکر ہوتا ہے۔ زرداری صاحب نے اس دن ایک بات کی کہ یہ پاکستان تحریک انصاف والوں نے بہت سے افغان شہریوں کو ووٹر لسٹوں میں شامل کیا ہوا ہے، کے پی کے میں، دیگر جگہوں پہ۔ کیا اس طرح کی کوئی صورتحال ہے گراؤنڈ پہ، اور اس کے اوپر آپ کی جماعت کا کیا موقف ہے؟ نہیں، دونوں ایشوز کو مکس نہیں کرنا چاہیے۔ افغان نیشنل میں سے جو جن کے پاس ڈاکیومنٹیشن نہیں ہے ان کا انخلاء وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے، ایشو ہے۔ اب زرداری صاحب کے پاس کچھ ہے نہیں کہنے کو، زرداری صاحب کے پاس اب کینڈیڈیٹس تو شاید بے شمار ہوں، لیکن ان کے پاس ووٹر سپورٹر نہیں ہے۔ سندھ کی میں بات نہیں کر رہا، انٹیریئر سندھ میں ہوگا، لیکن کراچی کو دیکھ لیں، لاہور کو دیکھ لیں، پشاور کو دیکھ لیں، آپ سوات کو دیکھ لیں، کہیں بھی آپ دیکھ لیں پیپلز پارٹی کی اب وہ صورتحال نہیں ہے۔ میں بصد احترام زرداری صاحب کو عرض کروں گا کہ آپ یہ سوچئے، اور یہ بات میں جب کر رہا ہوں تو یہ شاید جیالوں کو بڑی تلخ بھی لگے، لیکن ان کو اپنی لیڈرشپ سے پوچھنا ضرور چاہیے کہ آپ یہ دیکھیے زرداری صاحب کہ وہ پیپلز پارٹی جو مرحوم ضیاء الحق صاحب ختم نہیں کر سکے، باوجود اپنی پوری مائٹ کے، اپنی پوری طاقت کے، وہ آپ کے اپنے 5 سالہ دور میں ختم ہو گئی۔ آپ نے کچھ ایسا کیا نا کہ پیپلز پارٹی لاہور سے اور پشاور سے، اور دیکھیں اس زمانے میں بی بی شہید چترال سے جیتی تھی، اور ایک زمانے میں پشاور سے، دونوں جگہ سے جیتی تھی، اور لاہور سے بھی جیتی تھی۔ ویئر از پیپلز پارٹی ناؤ؟ تو وہ ہم نے کیا ہے عوام کے دلوں سے۔ یہ الزام تو آپ ہم پہ لگائیں نا کہ ووٹر لسٹ میں پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں، کیا کیا ہے، لیکن یہ بتائیں کہ عوام کے دلوں سے کس نے آپ کو نکلوایا ہے؟ اس طرح نہیں ہوتا۔ اچھا علی محمد صاحب، آپ لوگ پچھلے دنوں جا کے مولانا صاحب سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی، اور سیاسی ڈائیلاگ پہ آپ یقین رکھتے ہیں، آپ کی شخصیت کا بھی ایک یہ پہلو ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ سب کو ساتھ لے کے چلا جائے، لیکن کچھ آپ کی جماعت کا رویہ ایسا رہا کہ اسی کے اندر ہم نے مختلف جو جماعتوں کے لیڈران ہیں ان سے پوچھا کہ آپ کسی سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں یا کس سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں، وہ کہتے ہیں ساری جماعتوں سے بات ہوگی، لیکن جو پی ٹی آئی کا رویہ رہا ہے ہم ان کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ آئی پی پی والے بھی یہی کہتے ہیں، پیپلز پارٹی والے بھی یہی کہتے ہیں، نون لیگ والے بھی یہی کہتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں سر کچھ نہ کچھ آپ کو اپنے رویوں کے اوپر بھی تو نظر ثانی کرنی پڑے گی نا۔ نہیں غازی صاحب، جہاں تک مولوی صاحب کا تعلق ہے، مولوی صاحب کی تو خوشدامن کی فوتگی تھی، تو وہ ایک غیر سیاسی ملاقات تھی، دعا ہمارے کلچر کا حصہ ہے، اس کے لیے فاتحہ کے لیے گئے تھے۔ ہاں، یہ ایک بات ہے کہ آزاد شفاف الیکشن کے لیے ایک نقطے پہ آزاد شفاف الیکشن، اس پہ ہم سب کے لیے گفتگو کے لیے تیار تھے اور ہیں۔ اب اس میں ایک ایشو یہ ہے کہ یہ ساری جماعتیں جتنی بھی ہیں، میں اب بھی آپ کے پروگرام میں یہ کہتے ہوئے کہ بالکل گفتگو ہونی چاہیے، میں اس کا بڑا دائی ہوں، لیکن یہ ساری جماعتیں جو ہیں وہ پی ڈی ایم کا تقریباً سب کے سب، جماعت اسلامی یا 1-2 کو نکال کے باقی سب اس میں شامل تھے۔ آپ مجھے بتائیں، یہ جو سائفر ہوا، یہ جو ایک رات کے 12 بجے ایک الیکٹڈ حکومت گرائی گئی، اس سے پہلے جس طرح لوگ ایکٹیو ہوئے، جس طرح سندھ ہاؤس یوز ہوا، کیا یہ جمہوریت تھی؟ یعنی کہ یہ لوگ خود کے ڈسے میں ہیں، یہ لوگ خود کے کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا، ہمارے ساتھ وہ ہوا، لیکن جب ان کو اپرچونٹی نظر آئی تو ایک الیکٹڈ حکومت کو ایک غیر فطری، غیر جمہوری انداز میں گرانے میں اپنا کندھا دیا۔ لیکن زرداری صاحب نے جمہوری نہ بنے، نہ میاں صاحب،
زرداری صاحب نے سندھ ہاؤس دیا اس غلط عمل کے لیے. میں یہ نہیں کہتا کہ عدم اعتماد ایک غیر جمہوری عمل ہے. عدم اعتماد جمہوری عمل ہے, لیکن اس کو اختیار کیسے کیا گیا. اور یہ جو سائفر کی کہانیاں ہیں جس پہ خان صاحب کو اور قریشی صاحب کو جو ہے اب رگیدا جا رہا ہے, آپ مجھے بتائیں کسی باہر کے ملک میں ضرورت ہونی چاہیے کہ ہمیں وہ یہ کہہ کہ اس کو اتارو اور اس کو چڑھاؤ؟ یہ ان کا کام ہے یا ہمارا کام؟ آپ مجھے بتائیں, کیا ہمیں خود مختار ملک نہیں ہے؟ چلیں اچھا, اوبیسلی اب یہ دیکھیں الیکشنز کی طرف سارے معاملات چل رہے ہیں, آپ کی جماعت نے بھی الیکشن لڑنا ہے. ایک تو جو انتخابی نشان ہے آپ کا, اس کے حوالے سے تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے, آپ کی اپنی لیڈرشپ کر رہی ہے. کیا کوئی ایسا پلان ہے آپ کے پاس کہ اگر آپ سے وہ انتخابی نشان لے لیا جاتا ہے تو پھر کس طریقے سے آپ الیکشن لڑیں گے؟ قاضی صاحب, سیاسی لوگوں کے پاس کوئی نہ کوئی پلان ہوتا ہے, لیکن یہ اس کا جواب اس انداز میں سمجھتا ہوں نہ صرف قبل از وقت ہے بلکہ مناسب ہی نہیں ہے کہ اگر ایک ملک کی سب سے بڑی جماعت کو یہ تھریٹ ہو کہ آپ سے آپ کا نشان لے لیا جائے گا. وہ جماعت کوئی آج نہیں بنی, وہ جماعت کوئی پروسکرائب نہیں ہے, وہ جماعت کسی غلط کام میں, ملک کے خلاف کسی کام میں انوالو نہیں ہوئی. اس کے اوپر ایک الزام ہے. دیکھیں, ایک الزام ہے 9 مئی میں, جن پہ ہے وہ فیس کر رہے ہیں, کچھ ہم جیسے فیس کر کے نکل بھی آئے ہیں. باقی ایک جماعت دیکھیں پورے ملک میں حکومت بنا گئی, سندھ میں اپوزیشن لیڈر, پنجاب میں بنا گئی, پختونخوا میں بنا گئی, بلوچستان میں کولیشن, کشمیر میں, گلگت بلتستان. ایک ایسی جماعت سے اگر آپ انتخابی نشان لیں گے تو آپ ایک جماعت سے انتخابی نشان نہیں لے رہے, آپ اس پورے ڈیموکریٹک سسٹم سے اس کی ڈیموکریٹک کرنسی, اس کی لیجٹمیسی چھین رہے ہیں. ٹھیک. اچھا, دوسری بات سر, اوبیسلی اب انتخابات سے پہلے آپ کو انتخابی مہم بھی شروع کرنی پڑے گی. بہت سارے آپ کے لیڈران روپوش ہیں, ان کو قانونی مسائل ہیں, آپ نے بھی ذکر کیا. کیا انتخابات سے پہلے وہ لوگ سامنے آ جائیں گے؟ کیا جیلوں سے بھی لوگ انتخابات لڑیں گے؟ جیل سے انتخابات بالکل لڑیں گے اور لڑے جا سکتے ہیں, اور ماضی میں لڑے بھی گئے ہیں. ہم نے جتنا ہو سکتا تھا اپنی لیڈرشپ کو محفوظ رکھا ہے, لیکن الٹیمیٹلی ان کو سامنے آنا تو ہے. تو یہ ایک مشکل مرحلہ ضرور ہوگا, لیکن امید ہے انشاءاللہ کہ اس میں ہماری لیڈرشپ اس میں سے نکل آئے گی. جو لوگ پہ کیس سے ہیں اور وہ ابھی سامنا انہیں نہیں کیا, تو وہ جلد ہی آپ کو جیسی شیڈیول اناؤنس ہوگا الیکشن کا, انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ہماری لیڈرشپ اپنے آپ کو سبمٹ. سارے لا ابائڈنگ سٹیزن ہیں, سارے محب وطن پاکستانی ہیں, لیکن ظاہر ہے کوئی بھی نہیں چاہتا کہ الیکشن سے وہ کسی بھی وجہ سے باہر ہو. اس وجہ سے تھوڑی احتیاط کی جا رہی ہے. اچھا, بریفلی سر اگر آپ بتا سکیں چند سیکنڈز کے اندر, کیا آنے والے انتخابات جو ان کا جو بھی نتیجہ ہوگا آپ اس کو مانیں گے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ صاف اور شفاف الیکشنز ہوں گے؟ آپ کو لگ رہا ہے, آپ کو صاف شفاف لگ رہا ہے جو ہو رہا ہے ہمارے ساتھ؟ اگر صاف شفاف ہوئے تو مانیں گے, اگر صاف شفاف ہوئے تو مانیں. ابھی سے میں کیسے کمنٹ کر لوں؟ پر ابھی جو سچویشن ہے, آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ انصاف ہو رہا ہے اور آپ کو لیول پلینگ فیلڈ مل رہی ہے اس وقت؟ دیکھیں فی الحال تو نہیں لگ رہا. اس لیے تو ہم کہتے ہیں, جو میں نے بات کی نا ڈائیلاگ کی, جس میں بہت سا ٹائم اب گزر بھی گیا, وہ اس لیے تھا کہ آپ بیٹھیں تاکہ کوئی تو پولیٹیکل سٹیبلٹی ہو, لوگوں کا کوئی اعتماد تو بحال ہو اس سسٹم پہ. ٹھیک. علی محمد خان صاحب بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ, جوائن کیا آپ.